बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वकास वालाना। आज मेरे साथ उज़्मा कारदार साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा MPA, और इनका साबिका ताल्लुक़ बड़ा गहरा है और एक मज़ीद बड़ी शदीद जदोजहद थी। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच क्योंकि मैं वकास। आपको हमेशा से मौजूदा ताल्लुक़ से नहीं, बल्कि मैं आपको कहता हूँ ना, पुराने रिश्तों से जानता हूँ। पुराना रिश्ता आपका इमरान खान के साथ, आपके साबिक वज़ीर आज़म PTI के लीडर के साथ था। कैसे हैं वैसे आजकल वो? वकास, क्यों तुमने फिर वो एक ठेस और तकलीफ देने वाली बात कर दी है। तुम्हें पता है कि खून पसीना दिया था पार्टी के लिए, अच्छा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जो इमरान खान हमने देखा, उसको तो हम पहचान ही ना सके। वो यकसर बदल गए थे। क्या हुआ? बस आपके सामने ही है जो 3.5 साल उन्होंने तबाही फेरी, और तोहम परस्ती आई थिंक, और ऐसे लोग अपने इर्द गिर्द जमा करने जो कि टोटली करप्ट थे। जिम्मेदारी किसकी थी? ज़ाहिर है बानी साहब की खुद थी, क्योंकि वो हमेशा कहते थे फिश रॉट्स एट द टॉप। तो टॉप पे कौन था? आप जब हंस हंस के फाइलें साइन कर रहे थे और दफ्तर खुलवा रहे थे कोई 5 कैरेट डायमंड और 3 कैरेट डायमंड के लिए, तो आप क्या बच्चे थे? आपको पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है और कौन आपसे ये काम करवा रहा है? तो ये सारी बातें जो हैं, ये सब ताने बाने जो हैं, वो उनके और उनके मुर्शिद से जाके मिलते हैं। आज उनका अंजाम देखकर दुख होता है या मुर्शिद पे तरस आता है? मुर्शिद मुझे से मुराद अफसोस उनकी होता है। बेगम है ना, नहीं बुशरा नहीं, बीबी। मुझे अफसोस होता है, क्योंकि कौम ने जब ये आइकॉन थे क्रिकेट के, तो बड़ी इनसे उम्मीदें लगाई हुई थी, और वो सोच रहे थे कि जब ये आएंगे तो हर चीज बदल जाएगी, नया पाकिस्तान। लेकिन उन्होंने पूरे कौम का एतमाद जो है उसको ठेस पहुंचाई, और जो एक उनको सुनहरी मौका मिला था वो सब खो दिया। पता ये चला कि वो तो सिर्फ कुर्सी की तगोदो में थे। हमें उन्होंने कहा था कि मैं एक मकसद के लिए, कॉज के लिए निकला हूं, और हम भी उनके साथ जुड़ गए। हमने आंखें बंद करके जो स्याह का सफेद का हमने सब मान लिया। टैक्स ना दो, बिजली के बिल ना, फलाने गैस सिविल के बिल ना नाफरमानी दो। कर दो। मतलब हमने कहा चलो इसमें कोई अच्छाई होगी, लेकिन बाद में पता चला जी वो खुद तो गैस का बिल अदा कर दिया, क्योंकि बेगम साहब जो थी वो गर्म पानी के बगैर नहा नहीं सकती थी, अच्छा। और हमारे गैस के कनेक्शन कट गए। तो ये कॉल और फेल में इतना तजाद था, ये हमें उस वक्त समझ यानी नहीं आप आई। कह रही हैं कि अल मुनाफिकून में से थे, मुनाफिकीन। बस शायद यही वर्ड है, जो यही कि वर्ड। यही वर्ड है, अच्छा, क्योंकि एक और कॉल और फेल के अंदर तजाद था कि हाथ में तस्बीह, जुबान पे इया का नाबुदु व इया का नस्ताइन, और माजी में जनरल बाजवा भी गवाही दे चुके हैं कि तुमने मुझे बोला था कि तुम बहुत अच्छे प्ले बॉय रहे हो और तुमने एक्सेप्ट किया था, और उन्होंने कहा हाँ हाँ मैं रहा था, लेकिन अब मैं चेंज हो गया हूँ। तो उस प्ले बॉय के अंदर एक कहानी, कैलिफोर्नियन कोर्ट का वो डिसीजन है जिसमें उनकी, नजायज़ कह दूँ, नजायज़ ही होता है ना, जो हकीकत नाजायज है, बेटी टेरियन वाइट विदाउट। हकीकत है उसको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि टेरियन वाइट जो है सीता वाइट की बेटी है, और जो कैलिफोर्नियन कोर्ट में 1997 में जो केस चला था, वो उसके सबूत कोर्ट में पेश किए गए थे। वो कोई हवाई बात नहीं थी, वो एक्चुअल हकीकत थी। और हम बड़े परेशान थे कि एक इतना ओपन एंड शट केस कैसे उसको उन्होंने खारिज कर दिया। सिर्फ यही समझ आती है कि सहूलतकारी हो रही थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो इस्लामाबाद हाई मई कोर्ट ने 2024 में किया है, बिल्कुल मार्च, अभी भी सहूलतकारी हो रही है। वो तो जेल में थे खान साहब, सहूलतकारी तो हो रही है ना, कहाँ नहीं हो रही है। वो इसलिए क्योंकि तो जेल से पूरा बाहर क्यों नहीं आ पा रहे अगर सहूलतकारी हो रही? पूरा निजाम इन्होंने उसका सत्यानाश कर दिया था। ये जितने भी आपको किरदार नजर आ रहे हैं जो कि अब अरेस्ट हो रहे हैं, इन्होंने स्टेट विद इन अ स्टेट बनाई हुई थी। इन्होंने हर इदारे का डिसिप्लिन जो था वो तहस नहस किया। अपने इन्होंने जो इनकी इरादे थे मजमूम, मैं तो कह सकती हूँ, क्योंकि उससे पाकिस्तान को नुकसान बहुत हुआ। उन्होंने चेन ऑफ कमांड को डिस्टर्ब किया, और मकसद क्या था? मकसद ये था कि भाई आप मुझे चीफ बना दें, आर्मी चीफ। ये फैज मैं, हमीद की बात कर रही हैं आप? और कौन हो सकता है आपके सामने, और मैं आपको 10 साल PM की कुर्सी
میں بٹھا چھوڑوں گا. اچھا, یہ گڈے گڈی کا کھیل جو تھا یہ نہیں چل پایا, انفارچونیٹ یا فارچونیٹ, پاکستان کے لیے فارچونیٹ, ان کے لیے انفارچونیٹ. ایک سازش آپ یہاں بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں, ایک پلان اوپر والے کا ہوتا ہے. اچھا, اور پلان آخر میں اوپر والے کا ہی کامیاب ہوتا ہے. اور آپ اوپر جو والے مرضی کر لیں, اور اوپر والے نے بقول عمران خان کے چور ٹھگ بھتے لینے والوں کے لیے پلان بنا دیا. آج وہ حکومتوں میں بیٹھے ہیں, سندھ میں, بلوچستان میں, پنجاب میں, سینٹر میں. ایسا ہی ہے. دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ جس کو یہ چور ڈاکو کہتے تھے, وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے انصاف دیا ہے اور کورٹس نے ان کو باعزت بری کیا ہے, کیونکہ ان کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں تھی, سارا انتقام تھا. آپ کو پتہ ہے یہ بانی صاحب کو جب پوچھا DGISI نے, جب یہ PM تھے, کہ کون سا سب سے بڑا ایشو ہے پاکستان کا, تو آگے سے انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کرش اپوزیشن. سب سے بڑا ایشو اپوزیشن ہے. ان کی جیلوں میں AC بند کر دو, اس کو کوئی بندہ باہر نظر نہ آئے مجھے, ان کو وہاں پھینکو جا, ان کو پانی نہ ملے, تاکہ میں تاحیات پرائم منسٹر بن جاؤں اور مجھے کوئی چیلنج کرنے والا نہ ہو. اچھا, مجھے یہ اصل جنگ کرسی کی تھی, اصل جنگ کرسی کی تھی, اور وہ کرسی ان کے پاس نہیں رہی. یہ آپ کہہ رہی ہیں. دوسرے یہ جو آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین اور جو ریاست مدینہ کا پرچار جو کیا ہے نا, میرے خیال میں یہ سب سے بڑا جرم ہے جب آپ مذہب کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں. اچھا. آپ یہ کہیں کہ جی آپ کو آپ کے قبر میں آپ کو بخشا نہیں جائے گا جب تک کہ آپ عمران خان کو سپورٹ نہیں کریں گے. نہیں تو آپ کیا سمجھتی تھی؟ وہ کہتے کہ میں بڑا گنہگار ہوں, ٹیرین میری بیٹی ہے, تو لوگ انہیں ووٹ دیتے اور ان کو مرشد مان لیتے. تو یہ تو ان کو تب سوچنا چاہیے تھا نا جب سیتا وائٹ کے ساتھ افیئر چل رہا تھا. اچھا, بعد میں تو یہ آفٹر تھاٹ تو نہیں ہو سکتا. آپ کو اپنے جو بھی ایکشنز ہیں ان کے کانسیکوینسز جو ہیں اس کو فیس کرنا پڑتا ہے. میں ایک بات بتاؤں, اور ہر ایکشن کا کوئی نہ کوئی کانسیکوینس ہوتا ہے. مجھے جہاں تک لگتا ہے نا, ہمارے معاشرے میں ایک خاتون وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بڑی لائل ہوتی ہے, اور وہ نہیں چاہتی کہ اس کا کسی دوسرے خاتون کے ساتھ افیئر ہو. اور گوروں میں تو مجھے لگتا ہے کہ لائلٹی اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے. اور اس کے بعد اس کی افیئر کے ساتھ ناجائز بیٹی ہو اور آج اسے اپنے بیٹوں کے ساتھ پالا جائے. میں جمائمہ گولڈ سمتھ کی بات کر رہا ہوں. ایک سوشل میڈیا کے اوپر لیٹر بھی, اوپن لیٹر بھی سرکولیٹ ہو رہا ہے, ہم بھی اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں, بات اٹھا رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے جمائمہ گولڈ سمتھ کے کیا مقاصد ہیں جو کہ اپنے بیٹوں کو, یعنی عمران خان کے سپتروں کو کے ساتھ اس کی ناجائز بیٹی جس کو وہ آج تک مانا نہیں ہے, اس کے ساتھ اس کی پرورش کی جا رہی ہے؟ دیکھیں یہ جو ایک اوپن لیٹر میں نے بھی دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ, یہ ہر پاکستانی کے ذہن میں یہی سوال ہے, میرے بھی ذہن میں یہی سوال ہے. کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ آپ ہر وقت ہم سوشل میڈیا پہ تصویریں دیکھتے ہیں, کس کی دیکھتے ہیں؟ ایک آپ ہوتی ہیں, ایک جمائمہ ہوتی ہیں, ایک ٹیرین وائٹ ہوتی ہیں, اور قاسم اور سلیمان بانی کے 2 بیٹے ہوتے ہیں. ہاں جی, ہر وقت ان چاروں کی اکٹھی تصویر ہوتی ہے. سب کو پتا ہے کہ وہ ان کے گھر میں پرورش پا رہی ہے وہ لڑکی. تو بھئی آپ کا کیا رشتہ ہے؟ آپ کا اگر تو کوئی رشتہ ہے تو پھر ہمیں بتا دیں, کیوں وہ عمران خان کے بیٹوں کے ساتھ آپ کے گھر میں وہ رہتی ہیں؟ آپ یا تو کوئی کسی چیز پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, یا آپ کو کوئی مانیٹری بینیفٹ ہو رہا ہے. اب مانیٹری بینیفٹ تو آپ کو پتہ ہے گولڈ سمتھ ہے, پیسہ تو وافر ہے, اور ایک جوئش کنیکشن ہے, اس میں بھی پیسہ بہت ہوتا ہے. وہ بھی ہم نے دیکھ لیا کس طریقے سے زیک گولڈ سمتھ کو انہوں نے جناب سپورٹ کیا. خان کی نجائز بیٹی کو پال کے فائنینشیل بینیفٹ جمائمہ کیا لے سکتی ہے؟ وہی میں کہہ رہی ہوں نا, وہ تو اس کو آپ رول آؤٹ کر دیں, وہ فیکٹر جو ہے وہ دوسرا پولیٹیکل ہے. پولیٹیکل کیا فائدہ لے سکتی ہے؟ پولیٹیکل فائدہ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ جمائمہ کی پچھلے سال کی ٹویٹس آپ نکال کے دیکھ لیں, اس میں ہر ٹویٹ میں وہ عمران خان کی تعریفیں کرتی ہیں, تعریفوں کے پل باندھتی ہیں, اور بڑا زبردست پاکستان کی بھی تعریف کرتی ہیں, اور ساتھ اس سے جوڑ کے عمران خان کی بھی تعریف. حالانکہ ڈیورس ہوئی ہے, لیکن وہ انہوں نے کبھی عمران خان کو یہ نہیں کہا کہ کوئی یہ
غلط شخص آدمی غلط تھا. ہے آدمی ہے اور یا اس نے کوئی اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں تو عورت ایکس ہسبینڈ کو دیکھنا نہیں پسند کرتی, اس کے بارے میں تھاٹ کو بھی پسند نہیں کرتی. شاید پھر کلچرل ڈفرینسز ہیں کہ وہ آج, یا پھر اس کے پیچھے واقعی کوئی یہودی لابی کا کوئی ہے دیکھیں حصہ. یہ ایک بہت بڑی یہودی لابی ہے اور عمران خان کو انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ یہاں پہ لا کے کھڑا کیا ہے, کیونکہ اس کے تھرو انہوں نے پورے پاکستان میں اسی جوئش لابی کی حکمرانی انہوں نے کرنی ہے. تو اگر عمران خان رہے گا تو جوئش لابی کا اثر رہے گا, اگر عمران خان ہی چلا جائے گا تو وہ تو ان کا سارا پلان تو چوپٹ ہو گیا نا. تو اس نے عمران خان کو چڑھا کے رکھنا ہے, یہ وہاں بیٹھی ہوئی ہے, اس کے بچے ہیں, ان کا فیوچر بھی اس سے اٹیچڈ ہے. ظاہر ہے ایک پرائم منسٹر ہو ملک کا تو بچوں کو تو فائدہ ہوتا ہے, حالانکہ وہ بچے ایسے ہیں کہ 18 سال سے ابو ہے, لیکن انہوں نے واپس آنے کی تکلیف گوارا نہیں کی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جی, جس طرح کے ذہن عمران خان نے پاکستان کے اندر نوجوانوں کے بنا دیے نا, وہ کہتا ہے سیاہ ہے وہ کہتے ہیں سیاہ, وہ کہتا ہے سفید ہے وہ کہتے ہیں سفید ہے, جو ابھی تک ہم نے دیکھا ہے ابھی کافی کلٹ. آپ کو پتہ ہے کلٹ کیا ایسے ہی کل ہوتا کو ہے. ٹیریان ہماری لیڈر تو نہیں آ رہا یار میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا کہ جس طرح اس کی پرورش ہو رہی ہے وہ تو کہیں گے کہ ہمیں میرے بچوں کے ساتھ پلی ہے, یہ آپ کی بہن ہے, یہ آپ کی بے نظیر ہے, پھر کیا کریں گے آپ؟ یہ یار میں آپ سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے. دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ ایسا ہونے نہیں لگا, کیونکہ انہوں نے جس کو پالا ہوا ہے وہ اسی کو پروان چڑھائیں گے. وہ یہ رسک لے نہیں سکتے ہیں کہ لوگ کہیں گے جی دیکھیں یہ کھل کے جوئش لابی سامنے آ گئی. اچھا, تو وہ اس کو ڈھکا چھپا رکھتے ہیں, کیونکہ ہمارے ملک میں اگر پتہ چلا, آپ کو پتہ ہے کہ یہ جب سے یہ غازہ پہ ظلم ان کی انتہا کر دی ہے تو لوگوں نے بوائیکاٹ کر دی ہے. کوئی پروڈکٹ اگر بنا ہوا ہے جوس کا, میکڈونلڈ تک کا اپنا دیکھ لیں, آپ نے کوک کا حشر دیکھ لیا کیا ہوا, تو لوگوں کے دلوں میں غم و غصہ ہے, لوگ اس کو نہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں کیونکہ بہت ظلم کے پہاڑ انہوں نے. اچھا, تو اگر وہ کھل کے سامنے آئیں گے تو پھر تو معاملہ چوپٹ ہو جائے گا نا. تو یہ تو ایک انہوں نے اپنا ایک بنایا ہوا ہے بندہ جس پہ بہت انویسٹمنٹ انہوں نے کی ہے, اور وہ جب آ جاتا ہے اوپر, اقتدار اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے, تو پھر یہ جو مرضی کروائیں اس سے, سیاہ کرائیں سفید کرائیں, کون روکنے والا ہے پھر؟ آپ جوس کی بات کر رہی ہیں. بالکل, آج بھی آپ کو یقین ہے بالکل ایک بہت یا کا نعبد و یا کا نستعین ریاست مدینہ ثانی کلمے پڑھنے والا, اللہ نعرہ تکبیر لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھانے والا, آج بھی جیوز لابی کا کارندہ ہے. آپ کے سامنے ہے. مجھے یہ بتائیں, کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں, آپ دیکھیں یہ جو ٹیلی گراف میں اور ان کے جناب بانی صاحب کے جیل سے بیٹھے بیٹھے آرٹیکل چھپ جاتے ہیں, تو یہ وہ جریدے ہیں جو کہ جوئش بیکڈ ہیں, یہ جوس کے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں میرا اور آپ کا کیوں نہیں کوئی چھاپتے جا کے وہاں پہ؟ مجھے یہ بتائیں, عمران خان کے دونوں بیٹے باپ سے ڈسٹینس ہو چکے ہیں, کافی دیر سے ان سے ملاقات نہیں ہوئی, باپ اتنی مشکلات میں ہے. ویسے اللہ نہ کرے کسی کا باپ اتنی مشکل میں ہو, بیٹے تو جان بار دیں گے اگر صحیح بیٹے ہوں, نہیں آئے ٹھیک ہے, ان کی پرورش ان کا سٹرکچر ہم اس پہ کویشچن نہیں کر سکتے. جس بیٹی کو وہ تسلیم نہیں کر رہے اس کو وہ پال رہی ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے جمائمہ کو سیاسی طور پر پاکستان میں فائدہ لینے کے لیے ڈائیورس کر دی, انٹرنیشنلی سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے جو آپ کہہ رہی ہیں جوز ساتھ رکھا, تو کیا آج بھی جمائمہ کا تعلق خان کے ساتھ ہے؟ 100%. کیسے 100% ہے. کیسے؟ وہ اس کے سارے انٹرسٹ کو دیکھتی ہے. اس نے جب یہ کیس ہوا تھا سپریم کورٹ میں اس کے بنی گالا کے گھر کا, جو اس کے پاس پیپرز بھی نہیں تھے, تو کس طریقے سے کس مشکلات سے اس نے جا کے وہ اس کے سارے بینک کے ٹرانزیکشنز نکلوا کے, اور اس کی جو منی ٹریل ہے وہ جمائمہ نے دی تھی, ورنہ تو یہ اڑ گیا تھا. تو پھر جمائمہ, اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ کون ایکس بیوی ہے جو کہ یہ کر کے دیتی ہے اپنے ایکس ہسبینڈ کو؟ کوئی بھی نہیں. تو یہ بیچ میں ظاہر ہے اس کے ان کے انٹرسٹ جڑے ہوئے ہیں اور سیاسی طور پہ. اور بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس کو ڈیورس دینے کا جو مین مقصد تھا وہ یہی تھا کہ یہاں پہ لوگوں کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں تھی. جب آپ یہودی لابی آپ نے دیکھا نا, آج جس سے شیر و شکر ہے وہ جو مولانا صاحب ہیں,
وہ انہوں نے سب سے زیادہ مہم تو انہوں نے چلائی تھی اور انہوں نے پوری دنیا کو بتایا تھا کہ یہ یہودی لابی نے لانچ کیا ہوا ہے بندہ یہاں پہ. اور یہ تو اب ہمیں مولانا سمجھ فضل آ رہی الرحمان کی بات کر رہے یہ ہیں تو ہاں اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے. اب جناب جو آج کل ان کی جو رومانس چل رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس کی تو وہ بھی میرے خیال میں اس کا انجام بھی عنقریب آپ کو نظر آ جائے گا. تو پھر آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ جمائمہ ایکس وائف ہو کر اچھی وائف پروو ہوئی ہے دین دا پنکی پیرنی اینڈ دا ریسٹ. ابھی پنکی کا تو پنکی سے مراد بشرا بی بی معذرت اس کا تو ابھی سین پارٹ ہوا نہیں نا. کیا ہونا ہے اس کے ساتھ؟ وہ اس کے ساتھ کوئی اچھا نہیں ہونا کیونکہ اس نے جو کیا ہے سب کے ساتھ بہت برا کیا ہے. پہلے میں ایک کامنٹ ذرا دیتی جاؤں. آپ نے جو بات میری بات رہ گئی. دیکھیں جو شخص اپنی بچی کو اون نہیں کرتا وہ باقی جو قوم کے بچے ہیں ان کو کیا اون کرے گا. ان کے لیے وہ کیا. آج آپ دیکھو جو 9 مئی میں بیچارے جوان لوگ جن کو گمراہ کیا وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, جن کا فیوچر تباہ کیا, کوئی پرسان حال نہیں. کیا فکر ہے ان کو؟ کوئی فکر نہیں. جب اپنے بچی کو اون نہیں کیا تو ان بچوں کو اس نے کیا دینا ہے اور کیا اون کرنا ہے. فیض حمید بھی ان کا بچہ تھا, کہہ رہے ہیں اس سے بھی میرا لینا دینا. اب آپ دیکھیں آج انہوں نے کہا کہ اس کو پکڑو گرفتار کرو, نہ میں ڈرتا ہوں نہ مجھے کوئی خوف ہے, جس کو مرضی پکڑو. مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کو حیرانگی ہو رہی ہے اس نے کیا کیا ہے؟ کیا کیا؟ علیم خان اور جہانگیر ترین جس کو لوگ ATM کہتے تھے کہ نہیں, جس کا جہاز بے دریغ استعمال, جن کے پیسوں سے سارا پارٹی چلائی, گھر چلایا, جیسے ہی PM بنا اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ ماتھے پہ آنکھیں رکھ لی. تو یہ تو وتیرہ ہے کیونکہ وہ جو مرشد صاحب ہے نا ان کو پسند کوئی نہیں تھا کہ کوئی نزدیک بھی آئے اس کے. وہ تو اس نے تو پورا بنی گالا پہ قبضہ کرنا تھا اور بانی صاحب جو تھے وہ اس کے ہاتھ میں کھیلے اور بڑے خوشی سے کھیلے کیونکہ وہ ان کو بھی سب پتا تھا. وہ کہتے تھے کہ جی میں یہ ہے اس کی وجہ سے میں PM بنا ہوں, توہم پرستی. اور یہ سارا دن جو وہ عملیات اور جادو ٹونے تھے اس میں وہ یقین کرتے تھے. تو جو اپنے بچوں کو اون نہ کرے, اور میرے خیال میں جو ان کے بیٹے ہیں یہ کہتے ہیں نا کہ جی ان کی باقیوں کی اولاد باہر بیٹھی ہوئی ہے فلانا ہے, تو ان کی اپنی اولاد چلو 18 سال تک تو سمجھ آتی تھی کہ جمائمہ دیکھ رہی ہے, اب اس کے بعد کیوں بیٹھے ہوئے وہاں بھی, واپس کیوں نہیں آتے ہیں؟ آپ کو اگر آپ اپنے بچوں کو پاکستان میں واپس نہیں لا سکتے تو آپ قوم کے بچوں کے ساتھ کھلواڑ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو آپ نے کیوں ان کا بیڑا غرق کر دیا؟ ان کے سارے آپ نے مستقبل تاریک کر دیا, ان کا ذہن سازی کر کے اور ان کو اکسا کے ریاست کے خلاف, ریاست کے اداروں کے خلاف کھڑا کر دیا ان کو لا کے. اور پولرائزیشن جو کی, اس سے بڑا ظلم آپ اپنی سوسائٹی میں اور پاکستان کے ساتھ کر نہیں سکتے ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں پیدا کر دیں, ایک ہی گھر میں جناب وہ ایک دوسرے کے ساتھ نفرت اور گالی گلوچ, اور مطلب ہے کہ کمال. یہ اوپن لیٹر اگر جمائمہ کے سامنے رکھیں, آپ کو کیا لگتا ہے کیا جواب دینا چاہیے اسے؟ اس کے پاس کوئی جواب ہوگا کہ بھائی کیوں پال رہی ہو, ناجائز بیٹی ہے, ایکس وائف ہو, کیا تعلق ہے تمہارا, کیوں دنیا کو دکھا رہی ہو, کیا جواب ہوگا؟ فائنینشیل فائدہ ہے, سیاسی فائدہ ہے, کیا تمہارا تعلق ہے خان کے ساتھ, واٹ؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ اب یہ جب ایک خط آ گیا ہے اوپن, اور آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ تو ایک منٹ میں چیز وائرل ہوتی ہے, تو ظاہر ہے اگر میں نے پڑھ لیا, آپ نے پڑھ لیا ہے, تو باقی دنیا نے بھی پڑھ لیا ہے, تو جمائمہ کو اس کا جواب دینا لازم ہے. اس کو چاہیے وہ آئے, اس کا جواب دے. کیا جواب ہے؟ کیا یہ جواب ہے کہ جب کیلیفورنین کورٹ میں جب کیس ہوا تھا تو عمران خان نے وہاں جانے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میرا DNA کا ٹیسٹ ہوا تو پھر تو میری یہ پیٹرنٹی جو ہے پروو ہو جائے گی, ان کو پتا چل جائے گا کہ باپ کون ہے, تو اس لیے وہ ادھر ان کو تو گلٹی قرار دے دیا گیا تھا. تو جب سیتا وائٹ کی ڈیتھ ہوئی ہے, ٹھیک ہے, تو اصولاً تو اگر آپ نے اپنی بیٹی کو ڈسون کیا ہوا ہے تو اس کو آپ کیوں جا کے اون کریں گے؟ کیوں ایز اے فاسٹر چائلڈ آپ نے اس کو دوبارہ اپنے پاس یعنی ستیلی بیٹی 2004 کے اندر, 2004 کے اندر, تو وہ اس کو لا کے جمائمہ نے اپنے گھر میں رکھ لیا. کیا وجہ ہے بتائیں نا, پوری دنیا جو ہے میرے, اٹس اے بگ کوسچن مارک. ٹھیک ہے, آئی وانٹ جمائمہ ٹو ٹیل می کہ کیوں تم اپنے ایک ایکس ہسبینڈ کی جو ایک جس کو اس نے خود ڈسون کیا تھا, پھر کیا اس کو اپنے گھر میں لا کے رکھنے کا مقصد کیا تھا, اور اس کو پرورش کرنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ بات
ناجائز بچی کو فاسٹر چائلڈ کہہ کے یہ بات آپ نوجوان نسل کو اور کلٹ کو سمجھا سکتی ہیں کہ لا الہ الا اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے والا یہ کرتا رہا ہے اور اس کا خمیازہ اس نے بھگتنا ہے، عدالتیں پاکستان کی جو مرضی کہیں، کیا یہ سمجھا سکتی ہیں آپ؟ پتہ نہیں وکاس قوم کو کی اتنی ذہن سازی کی ہے، 100 قتل معاف، جو خود منہ سے کہا ہے کہ جی میں تو پلے بوائے تھا۔ اب جو ہمارا جو یوتھ ہے جس کو یہ بہت فرنٹ فیس کہتے ہیں پی ٹی آئی کا، تو وہ تو پہلے ہی وہ کہتے ہیں جی اگر ہمارا لیڈر پلے بوائے ہو سکتا تھا تو ہم کیوں نہیں ہو سکتے تھے۔ اچھا، وہ بھی اس نے بھی تو توبہ طائب فیشن ہے، 60 سال پلے بوائے رہو، اس کے بعد تصویر اٹھا لو۔ 60 سال تو پلے بوائے رہا تھا نا، تو وہ تو بیچارے ابھی 20-30 سال میں، تو کہتے ہیں ہمارے پاس بڑا ٹائم ہے، ہم پہلے اپنے پلے بوائے کا سارا رول ادا جب کر لیں گے، جب ہم مطمئن ہو جائیں گے، جب ہمارا تو ہم کہیں گے چلو اب ہم بھی توبہ طائب ہو جب جاتے ہیں۔ سکت نہیں رہے گی۔ اچھا، تو کیونکہ آج کی نسل کا یہ بھی پرابلم ہے۔ اچھا مجھے بتائیں، آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ٹائم کم ہے یار۔ یہ احسان فراموش ہے، حضرت علی کا قول ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو، تو فیض حمید کے لیے کیا لیسن ہے اور آنے والوں کے لیے؟ فیض حمید کو تو اگر آج عمران خان اسے ڈس آن کر رہا ہے، اگر وہ دیکھ لے کہ اس کے متعلق پورا پی ٹی آئی کیا کہہ رہا ہے اور بانی کیا کہہ رہا ہے، تو میرے خیال میں وہ تو ویسے ہی فوت ہو جائے، دوبارہ جنم لے اور ان کے پاس کبھی بھی نہ آئے۔ ایسا اس کو رد کیا ہے، ایسا ریجیکٹ کیا ہے، ڈسون کر دیا ہے، مطلب ماتھے پہ آنکھیں کیا رکھی ہیں، فیض وہ کون، ہم تو جانتے ہی نہیں ہے، اس کو جو مرضی کریں، اس کو ٹانگ دیں، ہمارا اس سے کیا تعلق، اندازہ کریں۔ یہ وہ شخص ہے جس کے سر پہ اس نے 3.5 سال حکومت چلائی اور تہس نہس کیا، اور فیض 24 گھنٹے پی ایم ہاؤس میں ہوتا تھا، اور آپس میں ان کا اتنا گٹ چھوڑ تھا، کوئی مشورے آپس میں اس کے آرڈر کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ یہ وہ شخص تھا۔ چکوال میں بے دریغ ڈیولپمنٹ فنڈ اس کو دیے گئے، پھر اس نے وہ جو ایک آپ کو پتہ ہے کہ ٹاپ سٹی کا مالک، جی کیا کہنا، مطلب انتہا کی کرپشن، اور اس کو جب ریٹائر ہوا تب اس کو منع کیا گیا کہ یہ آپ نہ اس طرح کی مداخلت نہ کریں، حرکتیں یہ نہ کریں، یہ ڈسپلن کے سخت خلاف ہے، لیکن وہ باز نہیں آیا۔ اس نے کہا جی مجھے کوئی ہاتھ لگا کے دیکھے، فرعونیت ہے نا، 2 بڑے فرعون آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی عمران یہ خان نہیں ان کو پتا تھا اور جنرل فیض، آپ کہ فرعون کا انجام کیا ہوا تھا، وہ بھول گئے۔ عمران خان اور جنرل فیض فرعون تھے، تو یہ سارے چہرے سب سے بڑے، یہ سارے چہرے موسیٰ کا کریکٹر ادا کر رہے ہیں، نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف، زرداری۔ دیکھیں ہر ایک کو اپنے جو ایکشنز ہیں اس کا حساب کتاب تو دینا ہے جی۔ آپ آج جو ہو رہا ہے مکافات عمل ہے، آپ نے جب سب کو آپ نے چور ڈاکو کہہ کے آپ نے زندان میں بند کر دیا، ڈیتھ سیل میں بند کر دیا، ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ کوئی جو ہے وہ بچنے نہ پائے، تو پھر آپ کا خیال ہے کہ جو ایک قدرت کا جو نظام ہے وہ آپ تک اس کے ہاتھ نہیں پہنچیں گے، ٹھیک ہے، جو آپ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں وہ کل کو آپ کو بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں۔ اور انہوں نے بہت ظلم کیا، انہوں نے انتہا کا ظلم کیا۔ اچھا مجھے لاسٹ میں بتا دیں ویری کوئکلی، پھر آپ نے جانا ہے، یہ جو پنجاب کی سی ایم ہے، اس کو اگر میں ریٹ کروں ود دا کے پی کے سی ایم تو کہاں پر رینک کریں گی؟ مریم نواز ورسز امین گنڈا پور، دا اسٹائلسٹ مین، کہاں ایک فیشنیبل، کہاں ایک آئرن لیڈی، اور کہاں آپ کا یہ مولا جٹ، نہیں وہ تو مولا جٹ نہیں ہوتا، مولا جٹ سے زیادہ۔ دیکھیں مریم نواز جو ہے انہوں نے تو اپنی پرفارمنس سے اپنے دشمنوں کا بھی منہ بند کر دیا، وہ بھی ان کی تعریف کرنے پہ مجبور ہے۔ کہاں پرفارمنس، ہوا میں تو نہیں گئی؟ آپ دیکھیں کیوں آپ کمال کرتے ہیں وکاس، پہلے 100 دن میں 50 انیشیٹو لیے ہیں انہوں نے، اور سارے انہوں نے انیشیٹو لیے ہیں پبلک انٹرسٹ اور پبلک ویلفیئر میں۔ اب آپ کہیں تو میں آپ کو گنوانا شروع کر دیتی ہوں۔ سب سے بڑا تو انہوں نے آٹے کی قیمت جب کم کی، اور یہ ابھی جو 14 روپے کم کیا بجلی کی قیمت کا 500 یونٹ کا، یہ تو اب ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے جو آٹا، جو آپ کو پتہ ہے کہ روٹی
سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے غریب کے لیے. 20 روپے کی روٹی تھی. انہوں نے پہلے, مریم نواز صاحبہ نے پہلے آٹے کی قیمت کم کی, نان بھائی پھر بھی نہیں مانے, خود گئی اسپاٹ چیکنگ کی. یہ کسی کے ڈرائنگ روم سے بیٹھ کے آرڈر نہیں دیتی, خود سر پہ کھڑی ہوتی ہیں, مانیٹر کرتی ہیں. پھر اس کے بعد جناب پکڑ تکڑ بھی کی, اور پھر مزید آٹے کی 20 کلو تھیلی پہ 1000 روپے کم کیا. تو پھر آج آپ کو روٹی 13-14 کی. یہ پہلی چیز تھی جسے پتہ چل گیا تھا کہ پھر آپ دیکھیں جس طرح سے آپ کا یہ علائشیں تھیں. کبھی ایسے ہوا کہ within one day پورا پنجاب صاف ستھرا. یہ پچھلے بارش والے دن جو طوفانی بارش, اب میں تھرڈ کی اس طرح 50 ہیں. اچھا کٹنگ شارٹ. اور آخری جو ہے جو 45 ارب انہوں نے باقی ادھر ادھر سے کٹوتیاں کر کے ڈیولپمنٹ فنڈ سے, تو جو 500 یونٹ استعمال کرتے ہیں لوگ, ان کے لیے پر یونٹ 14 روپے کم. اچھا اب مجھے پختونوں کے مولا جٹ علی امین گنڈا پور کے بارے میں بھی بتائیں, ان کی خصوصیات بھی بتائیں. تو گنڈاسا لے کے پھرتے رہتے ہیں. نہیں وہ شہد کی بوتل ہوتی ہے, بات ساری شہد کی بوتل, کہ جب وہ آتے ہیں نا وفاق میں ہاں کسی میٹنگ میں, تو ان کو پتا ہے کہ یہاں تو مجھے اچھا بچہ بن کے رہنا ہے. اچھا تو یہاں پہ ہاتھ جوڑ کے بڑے طریقے سے بیٹھتے. جب ہاں بالکل دیکھا ہے ہم نے, بالکل. اس کے بعد جب اڈیالہ جاتے تو وہاں پہ جو بانی صاحب کہتے ہیں تیری ایسی تھی تیسی, تم ہر چیز پہ ہاں کیوں کر کے آئے ہو وہاں پہ, تمہاری اس کے بعد جب وہ نکلتے ہیں تو ہر چیز کو جو ہے وہ گنڈاسا پھیر کے تو ڈینائی کر دیتے ہیں, اور پھر رات کو انہوں نے پھر گالیاں دینی شروع کر دیتے ہیں. پھر جا کے بابڈا کا جو گریڈ ہے اس کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں. پھر تو مطلب آپ کے سامنے ہے سارا. پھر اٹھا کے اب ان کا اپنا ایک دیکھیں ایکس منسٹر کیبنٹ شکیل, اس نے کہا کہ بھئی یہ کرپشن خدا کے لیے اتنی زیادہ ہو رہی ہے, بیڑا غرق ہو گیا ہے آپ کے یعنی علی امین گنڈا پور کا وزیر کہہ رہا ہے کہ تم کرپٹ ہو. اس کا اپنا وزیر, سٹنگ وزیر بھائی, ایکس نہیں سٹنگ وزیر. ابھی ایکس ہو گیا, رات کو فارغ کر دیا. اب تو یہ ایسے فارغ ہوتے تھے, میری بات بس مزدار نہیں ہوا بس. لیکن جب آپ کا چارج شیٹ اپنا وزیر لگا رہا ہے تو پھر دال میں کالا ہے, بلکہ ساری دال ہی کالی ہے. اچھا تو یہاں پہ پنجاب میں آپ دیکھیں مریم نواز صاحبہ وہ کہتی ہے کہ جو ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے نا وہ ایک پائی ٹیکس پیئر کے اوپر لگنی چاہیے. اور کوئی آپ کو سکینڈل, کوئی سنا آپ نے سکینڈل پنجاب میں؟ تو پھر یہ کے پی کے میں لاسٹ کویشچن, یہ کے پی کے میں تیسری دفعہ وہ کیسے آ گئے؟ چوتھی دفعہ بھی انہوں نے آ جانا ہے. کرپٹ بھی ہیں, گنڈاسے بھی چلاتے ہیں, شہد کی بوتلیں لے کے بھی پھرتے ہیں, نااہل بھی ہیں. کیوں عوام, نواز شریف تو ادھر کہہ کے آگے تھے نا کہ عوام پاگل ہے. بات ساری یہ ہے کہ ان کی یہ 15 سال وہاں پہ رہے, انہوں نے کیا ہے, یا تو کوئی صوبے کے عوام کے لیے کچھ کیا ہو تو آپ مجھے بتا دیں. ٹھیک ہے, ابھی پیچھے ایک حادثہ ہوا, وہ چیئر لفٹ کے میں لوگ بےچارے دریاؤں کو کراس کرتے ہیں, برے رسیاں انہوں نے, اور اتنی وہ ڈینجرس چیز ہے, اس لیے کچھ کیا ہی نہیں انہوں نے. وہ صوبہ جو ہے اس کا تو بیڑا غرق ہو گیا. ایک وہ میٹرو جو تھی وہ بھی اجاڑ دیا انہوں نے, اور وہ کرپشن کی نظر ہو گئی. تو یہ لوگ جو ہیں ہمارے کے پی کے, یہ بڑے بہادر لوگ ہیں. آپ دیکھیں اگلی دفعہ ان کو فارغ ہی کریں گے, کیونکہ کچھ انہوں نے کیا تو ہے نہیں. اچھا مریم نواز جب جو کرتی ہے پھر اس کی کاپی کیٹ, پھر کاپی ہوتی ہے اس کی. پہلے وہ تو عمران خان کو کاپی کر رہی ہیں, وہ ٹک ٹاک پہ آئی ہے, ٹک ٹاک پہ آ گئی. وہ تو صنم جاوید نہیں اس سے قابو ہو رہی, مریم نواز سے صنم جاوید قابو نہیں ہو رہی. علی امین گنڈا پور تو بڑی بات ہے. آپ اگر چاہتے ہیں نا, مریم نواز صاحبہ جو ہے نا, وہ ان کا مزاج ایسا ہے کہ وہ لوگوں میں آپ کو نظر آئیں گی. اچھا, پبلک میں آپ کو نظر آتی ہیں, وہ لوگوں کے گھروں میں جائیں. وہ تو لوگ کہتے ہیں شہزادی ہے, مغل بادشاہ کی بیٹی ہے. وہ پتہ ہے اپنے آپ کو کیا کہتی ہیں؟ میں تمہیں راز کی بات بتاتی ہوں, خود انہوں نے کہا ہے, وہ اپنے آپ کو کہتی ہے مزدور. اور وہ اللہ ایسی مزدوری سب کو دے بھائی, سونے کا چمچ لے کے. تم صبح 7 بجے اٹھتے ہو, الحمدللہ 6 بجے, پھر اس کے بعد تم جاؤ بیک ٹو بیک ساری میٹنگز کرو. 570 اس وقت ساری بیوروکریسی جو ہے نا وہ اس وقت وہ ان کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں. اور میں نے خود دیکھا ہے, میں 6 بجے گئی تھی سی ایم ہاؤس 1-2 دن پہلے. چلے ابھی تو وہ وزیر اعلیٰ نا, لیکن میری بات سنیں. نہیں ایسی بات نہیں ہے. اور پھر ڈیسیجن میکنگ دیکھو کہ ان کی رات تک میٹنگز چلتی ہیں, پھر وہ خود جاتی ہیں, جا کے جگہوں کا معائنہ کرتی ہیں, باقاعدہ ہسپتالوں میں آپ دیکھو
آپ اسکولوں میں دیکھو ان لیکن کو. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی تو وزیر اعلیٰ نا، لیکن اس سے پہلے لیکن خدا صبح کے لیے سویرے عمران 7 بجے خان سے اٹھ ان کے کو کمپیئر نہ کرنا، صبح 7 کیونکہ بجے اتنی بڑی انسلٹ ان کی نہیں ہو سکتی. صبح 7 بجے اٹھ کے صبح 7 بجے اٹھ کے مرسڈیز 570 یا 560 جو کہ ایسی دیکھیں توشہ خانہ سے چوری کر کے BMW لے کے آئی، اس میں بیٹھ کے اگر میں نے کام کرنا ہے تو بھائی ایسا مزدور بننے کے لیے میں تیار ہوں. کس کی بات کرتے ہو؟ میں مریم نواز کی بات کر رہا ہوں. آپ تو پاگل نہ بنو. اچھا وہ ہیلی کاپٹر یاد کرو، وہ ہیلی کاپٹر یاد کرو جو بنی گلا سے اڑتا تھا اور پی ایم ہاؤس میں لینڈ کرتا تھا اور 55 روپے میں چلتا تھا. بھائی وہ تو مطلب مالے مفت دل بے رحم. مریم نواز جو ہے، اس نے جو اس کی پروٹوکول کی گاڑی ہوتی ہے جو کہ ایک سی ایم کی ہوتی ہے جی، اس میں وہ اس آتی پہ جاتی کوئی ہے. question اس نہیں نے ہے. اپنا ہیلی کاپٹر ایئر ایمبولینس کے لیے لوگوں کے لیے وقف کر دیا. کیا بات. تمہیں نظر آتا ہے کہ وہ ہیلی کاپٹر میں ادھر ادھر گھوم رہی ہے؟ سر یہ ارشد ندیم کے آپ کا جو بانی ہے اس نے کے پی کا جو ہیلی کاپٹر تھا سی ایم کا، اس نے تو اس کو اپنا وہ جسے کہتے ہیں نا وہ جوائے رائڈ بنایا ہوا تھا. ہر وقت اس میں سیریں ہو رہی ہوتی تھی. کیا بات. تو پھر مجھے یہ بتاؤ، یعنی فرق صاف ظاہر ہے. آج سے 5 سال کے بعد اللہ کرے گا نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف پاکستان کو سوئٹزرلینڈ جیسا بنا دیں گے. لاسٹ کویشچن. دیکھیں وہ دن رات محنت کر رہے ہیں، کاوش کر رہے ہیں. 2017 میں اگر تم نے کل کی سپیچ سنی ہو، 2017 میں ترقی کی راہ پہ گامزن تھا. IMF کو خدا حافظ تقریباً کہہ چکے تھے. ڈالر 104 تھا. لوڈ شیڈنگ 18 گھنٹے کی ختم ہو گئی تھی. یہ چلتا ترقی کرتا ہوا پاکستان جو تھا، کس نے روکا؟ کس نے اس کو سیبوٹاج کیا؟ اگر تب وہ کر سکتے تھے تو اب بھی انشاءاللہ وہ کرے. اب بھی انشاءاللہ وہ اب بھی وہ بنا لیں گے، لیکن ٹائم چاہیے. وہ جو سارا نقصان ہوا ہے اس کو ریورس کرنے میں. حامد میر کہہ رہے ہیں جنرل باجوہ نے، آپ کہہ رہی ہیں جنرل فیاض نے، آپ کی حکومت کہہ رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں جنرل باجوہ میں. مشرف کی طرح ہاتھ لگائیں گے آپ جنرل باجوہ کو؟ جو کارروائیاں کی ہیں وہ اس کے سامنے آئیں گی. میرے خیال میں جنرل باجوہ کی تو میں آپ کو بات بتا دیتی ہوں، آخری بات ہے. جب یہ بزدار جو کہ وسیم اکرم پلس تھا، کرپشن کی انتہا ہو گئی پنجاب میں، تو سارے MNA اور MP PTI کے رو کے باجوہ صاحب کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے کہ جنرل صاحب خدا کے لیے آپ سمجھائیں عمران خان کو، اس کو بدلے، ورنہ ہمارا پنجاب میں ختم ہو گیا ہے ووٹ بینک. تو باجوہ صاحب نے پھر 3-4 دفعہ جا کے خان کو کہا خدا کے لیے کوئی ایکشن لو. آخر میں DG ISI جو اس وقت عاصم منیر تھے، وہ فائلیں پکڑ کے لے کے گئے. تو باجوہ صاحب نے روکا. باجوہ صاحب نے باجوہ صاحب نے پتہ کیا کہا؟ باجوہ صاحب نے ان کو روکا، ان کا کہ دیکھو اس نے تمہاری بات نہیں مانی، الٹا تمہیں ہی نقصان ہوگا. تو DG ISI عاصم منیر نے کہا کہ نہیں، یہ میرا فرض بنتا ہے اور میں نے بھی اللہ کو جواب دینا ہے. اور آگے سے کیا کیا بانی صاحب نے؟ ہٹا دیا ان کو، ہٹا دیا. حضور یہ تھی، یہ فرعونیت تھی ان کی، اور یہ ان کا صادق اور امین ہونے کا بہترین ثبوت تھا کہ کرپشن آپ کی فائلیں ثبوت آپ کے سامنے، اور آپ جناب جو کہہ رہے ہیں آپ کو کہ یہ آپ اس کو ایکشن لیں، اس کو آپ نکال دیں. اور وسیم اکرم پلس واہ 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 واہ، اور مثالیں دے دیں، وہ تو مرشد کا کینڈیڈیٹ تھا. اور مثالیں دے دیں خلفائے راشدین کی جلسوں کے اندر. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، آپ نے خصوصی ٹائم ہمارے لیے نکالا. اجازت دیجیے جی، اللہ حافظ. تھینک یو.